अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं एजाज सैयद। आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत के ऊपर। एक तो बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट मीटिंग हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने के बाद आज पहला अदालती दिन था और इस फुल कोर्ट मीटिंग में क्या हुआ, अंदर की स्टोरी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे हमारे अ, साथी, हमारे दोस्त, हमारे मायानाज सहाफ़ी, हमारे 007 जनाब एजाज सैयद की, जिनकी गाड़ी से ये ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो निकली है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये ट्रैकिंग डिवाइस क्या है और इसका काम क्या होता है और मुमकिना तौर पे ये किसने लगाई होगी। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो एजाज सुनाएं, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? आप आसिफ खरी से हैं, ठीक है। अ, यार आप कराची गए हुए थे मेरे हाल में। आप पहले ये बताएं, आप ये ट्रैकिंग डिवाइस निकलने के बाद भी आप मुझे बड़े मुतमईन और अशाश बशाश नजर आ रहे हैं। ये आपने आपके इल्म में था लगी हुई है? नहीं, वो मुझे आपकी वजह से इल्म में आया है। चले इस लेकिन पे भी वो तो बात बात करते करते हैं। हैं इस पे। लेकिन आसिफ आप कराची गए हुए थे, ये बताएं, कराची ठीक था? मौसम कैसा था जी, कराची मुझे का? अर्जेंसी में एजाज कराची जाना पड़ा। मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, शहजादा सलीम। जी हाँ। उनकी स्पाइनल की सर्जरी थी, बड़े अपसेट थे क्योंकि काफ़ी पेन था उनको बैक बोन को लेके। वो दो कोई मोरे थे उनके, चौथे और पाँचवें नंबर वाले, वो काफ़ी क्लोज आगे हुए थे और उसके अंदर वो उनकी रग दबी हुई थी और बड़ा वाज़े 3 जगहों के ऊपर वो दबाव था। तो मैं फिर गया वहाँ। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अदनान, ग्लासगो में वो कंसल्टेंट हैं। उनके एक दोस्त यहाँ पे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में डॉक्टर अतहर जो हैं वो हैं, और बड़े ही मायनाज डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, स्पाइनल की सर्जरी के वो एक्सपर्ट हैं। और ये बात मैं इसलिए आपसे तफसील में शेयर कर रहा हूँ कि ये स्पाइनल की जो इशू अक्सर लोगों को आ जाता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर पेन होना, और इसमें फिर वो देसी टोटके, मालिशें, और खुदारा इस तरफ ना जाएं जब तक कि आपको, क्योंकि इससे मज़ीद केस ख़राब हो सकता है। तो जब हमारी डॉक्टर अख्तर साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो रग जब दब जाती है तो इसको अब पाकिस्तान में पहले तो बड़ा मुश्किल एक सर्जरी समझी जाती थी, लेकिन अब मुझे शदीद हैरत हुई एजाज़ के जो सलीम भाई हैं उनकी सर्जरी भी यहाँ से एक कट लगा के, हल्का सा छोटा सा एक कट लगा के, तो स्पाइनल की सर्जरी की गई, अच्छा, गर्दन के नीचे से? गर्दन यहाँ से सामने से। ठीक। और उन्होंने बताया कि 15 ml हार्डली ब्लड इसमें निकला होगा, यानी ना होने के बराबर। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई अब रिस्क नहीं है। और जो लोग डरते हैं ना स्पाइनल की सर्जरी से, ये मैं उनकी मालूमात के लिए बताना चाह रहा हूँ। और बेसिक जो उन्होंने बात कही, डॉक्टर अत्तर ने माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त काबिल डॉक्टर हैं, वहाँ यूके से ही पढ़ के आए हैं और प्रैक्टिस भी वहाँ करते रहे। उन्होंने ये बताया कि बेसिकली आपका वेट जो है वो मेंटेन होना चाहिए, वरना सारा लोड आपके इन्हीं 3-4 मोहरों के ऊपर आता है। फिर बेसिकली आपका जो असल में मसला वेट है। वेट है, फिर आपका पोस्चर है, ठीक। आपका उठना, बैठना, लेटना। अगर आप प्रॉपर नहीं बैठते या कुछ ऐसे आप एक्शंस करते हैं, जैसे आपको याद होगा एक ज़माने में हमारे यहाँ वेस्पा बड़ा चलाया जाता था पाकिस्तान में, तो वो सारा इंजन एक साइड पे होता था और उसको बैलेंस करने के लिए आपके ना उस, अगर लंबा अरसा चलाएं तो आपके मोरे जो हैं वो टेढ़े हो जाते थे। तो इस तरह की कुछ हैबिट्स अगर आपके अंदर हों तो फिर आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, और वो मुश्किल नहीं है, लेकिन हम क्योंकि नहीं करते तो फिर ये सारे इश्यूज आते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई भी अब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने पहले दिन ही वॉक भी की क्योंकि डे प्रोसीजर है, और बड़ा अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। तो एनी हाउ ये तो ये चलता जी, रहेगा, खुदा उनको खैरियत से रखे। ये खैरियत से बताएं रखे, कि आमीन। फुल कोर्ट हुई आज, जस्टिस याहिया आफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने फुल कोर्ट किया। जी पहला फुल कोर्ट था चीफ जस्टिस जो साबिक हैं काजी फाइज ईसा, उनके जाने के बाद। तो क्या हुआ अंदर क्या? जी, एजाज़ आपको याद है कि लास्ट प्रोग्राम जो हुआ था उसमें मैंने आपको कहा था कि 26वीं तरमीम के बाद वो जो 26 तारीख को होगी पहली, जिस दिन नए चीफ आएंगे, जी। तो उस दिन कोई सरप्राइज़ होगा। जी। तो चीफ साहब ने पहले दिन देखें अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में उन्होंने अपने दोनों सीनियर जो जज थे ना, मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब मुनीब अख्तर, अख्तर, जी हाँ। उनको शामिल किया। और इसके ऊपर मैंने बाज़ हुकूमती वज़रा की बात भी सुनी है कि वो कह रहे हैं सीनियरिटी ये सही नहीं है। अब सीनियर वो हैं जो जैसे यहिया से नीचे हैं, वो सीनियर मोस्ट हैं। हालांकि वजारत कानून की जो सीनियरिटी है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ही इसकी तशरीह करेगा कि कौन सीनियर है, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया। ठीक। और आज जो फुल कोर्ट हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प और अजीब व गरीब है एजाज। हम्म। दिलचस्प इसलिए कि आज
جو فل کورٹ ہوئی ہے اس میں کچھ ٹائم کے بعد ججز نے تمام ایسے لوگوں کو سوائے ججز کے باہر نکال دیا، اور ایون جو ویڈیو لنک کا عملہ تھا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ویڈیو لنک سے مخاطب تھے، تو اس عملے کو بھی باہر نکال دیا گیا، اور اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے درمیان ہوئی، اور یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ بہت سارا ریلیونٹ جو سٹاف اور وہ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، پالیسی کے اوپر بات ہوتی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کو چھپانا مقصود ہو ان سے، ظاہر ہے وہ پالیسی جو ہے وہ انہی لوگوں نے امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اہم پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، اور وہ مختلف برانچز کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہرحال آج جو پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یہ اگر ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھا سکیں، تو اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات میں نے نوٹ کی ہے۔ یہ مائنڈ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آنے والے چیف جسٹس یحییٰ کا، اور اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہ دیکھیں عمرے پہ ہونے کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا، اور جو پالیسی امپلیمنٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اس پالیسی میں، وہ 2023 کی جسٹس منصور علی شاہ کی پالیسی ہے جو پینڈنسی کے حوالے سے، جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ منصور علی شاہ ایک پروفیسر ٹائپ آدمی ہے، اور ان سے میں نے جب بھی کچھ سنا ہے کسی کانفرنس میں کسی جگہ وہ مخاطب ہوئے ہیں تو انہوں نے پینڈنسی کے اوپر بات کی۔ نہیں آصف، آپ کو یاد ہو ہم اس پروگرام میں منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، اور ان کے پروفیشنل کانڈکٹ کے حوالے سے بڑی، یعنی کہ میری بھی بہت اچھی رائے ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں یار، یہ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی گریس کرائی ہے۔ یعنی میں منصور علی شاہ کو پروفیشنل جج سمجھتا ہوں، بہت اچھے جج ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے، وہ جا رہے ہیں، آپ خط پہ اور نہیں آپ ان سے اتفاق کرتے ہوں گے، بالکل آپ ان سے، تو پھر آپ کو غصہ بھی ظاہر ہے کہ آپ چیف جسٹس نہیں بنے، لیکن آپ خط لکھ کے آپ اپنی گریس گرا رہے ہیں، اور گرائی ہے انہوں نے اپنی گریس، یعنی کہ اعزاز جتنا ان کا مقام تھا، یہ اپنے مقام سے میں بڑے ادب سے کہوں گا یہ گرے ہیں۔ میرا خیال میں ہے ایز اے میرا نہ میرا قاضی صاحب سے کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی تعلق ہے، ان سے میں کبھی ملا بھی نہیں ہوا ہوں، لیکن بطور جج میں نے ان کے بارے میں بہت اچھی باتیں سنی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے دنوں سے، کہ بہت اچھے جج ہیں، لیکن جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں اور جو میں پڑھ کے میں سوچ رہا تھا کہ اسے دیکھیں، آپ اپنے کولیگز کے ساتھ بلا وجہ پبلک، آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے، کوئی اختلاف کرنا ہے، بیٹھ کے آپ اندر کر لیں، آپ گریس گرا رہے ہیں، آپ جا کے پبلکلی اس طرح کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی فورم نہیں تھا، آپ کو فورم بھی تھا سارا، یا تو کوئی فورم ہی نہ ہو تو آپ لڑتے، پبلکلی لڑتے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اعزاز اگر اس کے اوپر ہم بحث کریں نا تو بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ویسے میں نے اپنی رائے دی ہے، ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، دیکھیں میں یہ نے ایک ڈیبیٹیبل رائے میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ ایک بندہ، ظاہر ہے ہم ان لوگوں کو، یہ انسان ہی ہے سارے، جی آف کورس، نہ یہ شیطان ہے نہ یہ فرشتے ہیں۔ اب آپ نے اگر چیف جسٹس بننا تھا اور ایک پوری اسکیم چینج کی گئی، ایک آئینی ترمیم، اور اس آئینی ترمیم کے لیے رستہ 63 کے فیصلے میں جس طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا پریزیڈنشیل آرڈیننس آیا، اور پھر اس کے تحت دوبارہ اپنی بنائی ہوئی کمیٹی کو انڈو کر کے انہوں نے نیچے سے جج ڈال کے کیا، تو شاید کسی موقع پہ جسٹس منصور علی شاہ اپنے اس مقام سے نیچے آ گئے جو آپ انہیں سمجھتے تھے، جی میں تو لیکن اس بات کا فیصلہ ہسٹری پہ ہی چھوڑنا جی چاہیے کہ زیادہ عرفہ و اعلیٰ جج منصور علی شاہ ہیں یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، وہ نہیں اپنی میں تو اننگ کھیل چکے کمپیریزن، ہیں۔ ہاں آصف میں لیکن کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، نہیں کمپیریزن اگر آپ کریں بھی نا، دیکھیں ہاں ایک موقع پہ آپ کو یاد ہے لائیو ہیئرنگ میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کوئی سوال کیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ ان یوزول رویے ہوتے ہیں، بینچ کے ججز کو یوں نہیں کہا جاتا، انہیں سمجھنے دیا جاتا ہے کیس۔ اس پہ منصور علی شاہ نے کیا رپلائی کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں تو ایک عام سا انسان ہوں، مجھے سمجھنے میں دیر لگتی۔ وہ غصے نہیں ہوئے پھر بھی۔ اب اگر وہ خط میں غصے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک انسان آپ کا تاریخ میں نام آتا ہے، چیف جسٹس آپ کی اتنی بڑی پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے، شاید وہ ان کے ہاتھ سے گیا کسی موقع پہ، وہ شاید وہ ان بیلنس بھی ہو، میں ان کا دفاع نہیں کرتا، نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیلنس اپنا کھو بیٹھے، باقی اور کوئی نہیں، باقی تو لیکن میرا یہ یہ خیال ہے کہ وہ اکثر میں نے ان کے ریمارکس کے پہ بیس کرتی کبھی خبریں نہیں پڑھی، نہیں، میں یہی تو میں ان نے کی، ہمیشہ ان کے فیصلوں پہ بیس کرتی خبریں پڑھی آصف ہیں، یہی تو ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی، اور میں یہی تو بات کر میں رہا تو ہوں۔ ابھی بھی اس بات کا دائی ہوں، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں، آئی ڈونٹ نو اس کے لوگ اختلاف بھی کرتے ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ کو ویسے ہی ٹیگ کر دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے جج تھے، میں پرسنلی جانتا ہوں وہ کوئی پی ٹی آئی کے جج نہیں، بٹ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کیونکہ انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا تو وہ پی ٹی آئی کے، تو ٹھیک یہ ایک بات، رائے ہے۔
बहरहाल उन्होंने बहुत सारे वो फैसले भी दिए हैं जिससे आप कह सकते हैं कि वो नून के जज ایسے ہی हैं। ठीक है, ایسے ہی लेट्स सी। लेकिन आज की सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेस रिलीज के ऊपर एजाज अगर हम बात करें तो इसमें 3 मरतबा नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह का, और 2 मरतबा नाम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, और ये प्रेस रिलीज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अप्रूवल से जारी हुआ है। उन्होंने इसको ओके किया ٹھیک इस सारी इबारत को कि क्या पब्लिक में आज का जो मैसेज जाना है वो क्या है, ये चीफ जस्टिस ने फाइनल किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जब मंजूरी दी होगी तो चीफ जस्टिस के हुक्म पे, तो फिर मीडिया में ये बयान आया। ٹھیک इस बयान के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया है, और वो समझते हैं कि पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, और इसको वो रिजॉल्व करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के 2023 के विजन के मुताबिक। वो इसमें मेंशन है, और 3 मरतबा उनका जिक्र किया गया कि थैंक यू किया गया कि वो छुट्टी पे थे फिर भी शरीक हुए, फिर उनके विजन का जिक्र हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये देखेंगे चीज़ों को। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब जिस विजन पे चल रही है, शायद मंसूर अली शाह इसीलिए जुडिशरी में बैठे हैं कि वो समझते हैं कि उनके बैठने से कुछ फ़ायदा होगा सिस्टम को। और एजाज़ अगर ये पेंडेंसी वाला मैटर हल हो जाता है ना, तो यकीन माने कि ये सारे पाकिस्तान की जीत है। ये بالکل ٹھیک सियासी जमातों की लड़ाई की बहस ही पीछे रह जाएगी। بالکل ٹھیک सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज रजिस्ट्रार ने बताया कि 59,000 से ऊपर हो गई है पेंडेंसी, जो 56,000 थी। یعنی کہ مقدمات زیر التوا ہیں जी, عام آدمی کے ये जो کیسز आखिरी 2-3 महीने के 59,000 अंदर 3,000 की और पेंडेंसी होगी है, जिसमें फायज ईसा साहब जो हैं ये दूसरे केस सुनते रहे हैं, बट अभी 60,000 को ये टच होने वाला फिगर। और इस मौके पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज जो पब्लिक में स्टेटमेंट दिया गया, इसमें बाकायदा है ये रिजॉल्व है हमारी जुडिशरी का कि इस पेंडेंसी को नीचे लाएंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो विजन है ना पेंडेंसी ख़त्म करने का, जो 22 लाख केसेस हैं पूरे पाकिस्तान की अदलिया के पास ज़ेर समात, जिसमें से 83% केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास हैं, 15% केसेस हाई कोर्ट के पास हैं, और सिर्फ जो है वो 2% केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, जो 60,000 से भी कम है। तो ये उनका ये विजन है कि बहुत सारे केसेस जब वो दाखिल किए जाते हैं तो उसी लेवल पे ख़त्म हो सकते हैं। कि बहुत सारी आपको पता है पटिशनें वो आती हैं जो पटिशन बराए पटिशन होती हैं, जिनकी बेस नहीं होती, तो पेंडेंसी की एक वजह ये भी है। इसके अलावा वो जस्टिस मंसूर अली शाह इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के एक सिस्टम के तहत भी सॉल्व करना चाहते हैं कि बजाय इसके कि तारीखें दी जाएँ। तो ये एक कई स्टेजेस पे लड़ने वाली लड़ाई का एक आगाज़ होने जा रहा है, और हमारी दुआ है कि जुडिशरी पाकिस्तान की जुडिशरी अगर इस पेंडेंसी को ख़त्म करने में कामयाब हो जाती है, इसको कम करने में, नीचे लाने में कामयाब होती है, तो ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बड़ा एहसान कोई होगा, शक नहीं पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर बड़ा एहसान होगा। हुकूमत पाकिस्तान के आपको पता है एजाज़ के 60 खरब रुपए से ज़्यादा के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। अगर केसेस हल हो जाते हैं तो हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है दुनिया से, ایسا ہی ठीक है। तो अल्लाह करे कि ये चीज़ें हल हों। आज की इस प्रेस रिलीज़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंसूर अली शाह के विजन के मुताबिक आगे चलना है, और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर वो सारी बातें शामिल नहीं हैं जो अमले को निकालने के बाद की गई हैं एजाज़। और मैं अगेन आपसे वही बात जो पिछले प्रोग्राम में की थी कि जुडिशरी के बेशुमार जजेस, जो 6 जज शरीक नहीं हुए थे काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट में, वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर नहीं हुए कि वो समझते थे कि काजी फायज ईसा उनसे पर्सनल थे, ये उनकी राय में ظاہر ہے ظاہر ہے लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और तरामीम और इसके ऊपर ये ना समझा जाए कि कुछ 6 जज जो हैं उनका ज़हन एक तरफ, ये आने वाले दिनों में इस्टेब्लिश होगा कि जज कैसे देखते हैं। और मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि 10 से ज़्यादा जजेस इन तरामीम के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते, लेकिन जो भी होगा वो आइन और कानून और उसके दायरे के अंदर होगा। जो भी तरामीम हुई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करती है, और आने वाले दिनों में देखते हैं, क्या पता सुप्रीम कोर्ट का कोई सारी बैठ जाए, इकट्ठी बैठ जाए, कोई उसको देखे सुने, या आईनी बेंच के अंदर जब चीज़ें जाएंगी तो मेरा ख्याल है ये डिफरेंटली अनफोल्ड होंगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब मेरा ख्याल है आगे चलते हैं, और ये डिवाइस हम अगर दिखा सकें आपको, तो जनाब ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसके अंदर ये एक जो है ये एक सिम जो है सिम कार्ड है, और इस सिम कार्ड के हमरा ये बैक पे बैटरीज हैं, ये आप देख सकें, और इनके साथ ये एक मकनातीस लगा है जो कि ऐसे ग्रिप कर लेता है किसी भी लोहे की चीज़ को। तो लोहे की चीज़ को ये ग्रिप कर लेता है। एजाज सैयद जो हैं हमारे तहकीकाती सहाफ़ी मशहूर, इनकी गाड़ी की कुछ नंबर प्लेट्स जो थी वो इन्होंने चेंज करनी थी। तो आज जब ये चेंज करने गए तो इनको पता चला कि कोई इन्हें ट्रैक कर रहा है और जानना चाहता है कि एजाज सैयद साहब सारा दिन कहाँ نہیں آپ कहाँ پوری घूमते کہانی हैं। بتائیں نا اس میں آپ کا بھی تو رول ہے نا
وہ تو آپ کو بتانا چاہیے. اچھا وہ بتائیں. آصف ہوا یہ میں اپنے دوست دیکھنے والوں کو ہوا یہ کہ چند دن پہلے اکتوبر کی 9-10 تاریخ تھی. میں اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کسی دوست کے ساتھ رات کو گھوم رہا تھا تو ایکسائز والے F8 میں انہوں نے گاڑیاں روک رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ نمبر پلیٹ چینج کریں. تو مجھے بھی انہوں نے روکا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو نمونہ پلیٹ نمبر آپ نے نہیں لگائی. میں نے کہا جی یہ تو وہی پلیٹ ہے جو آپ نے مجھے دی ہوئی ہے جو اسلام آباد جو ایکسائز میں اسلام جاری آباد تھی. ایکسائز. کہتے نہیں وہ بدل گیا. اچھا. تو میں نے کہا یہ تو آپ کا ہی معاملہ ہے. ان شارٹ یہ کہ انہوں نے کہا جی آپ بدلوا لیں. میں نے بدلوانے کے لیے وہ کہا آپ کو میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے وہ نمبر پلیٹ بنوا دی. جی میں نے بلال اعظم صاحب کو کہا, وہ ہمارے جی بھائی ہیں, دوست ہیں. اب فیس دی ہے نا آپ نے. جی جی. میں نے اور تاکید کی تھی کہ جی فیس جو ہے. اور انہوں نے مہربانی کی کہ ہمیں 2-4 دن میں ہی وہ پلیٹس بھی دے دی. اچھا اینی ہاؤ تو وہ پلیٹس جو ہیں وہ بن کے آ گئی. کچھ دن آپ کے پاس وہ گاڑی میں رہیں. پھر میں نے آپ سے لے کے میرے پاس بھی گاڑی میں تھی تو میں نے بھی لگوا نہیں سکا. تو میں گاڑی کا میں نے کوئی کام کروانا تھا تو ادھر گیا تو میں نے کہا یار یہ نمبر پلیٹ جو ہے یہ بھی ذرا چینج کر دو. میرے پاس نئی نمبر پلیٹس پڑی ہوئی تھی. نمبر پلیٹس تو تھینکس اس میں ظاہر آپ کا بھی رول ہے کہ آپ نے نمبر نہیں پلیٹس جو نہیں لے کے آئے. کوئی بات نہیں. تو وہ ہوا یہ کہ نمبر پلیٹ جو ہے انہوں نے آگے کی چینج کی, روٹین بات تھی. تو وہ جو مکینک ہے جو ہمارا بھائی ہے اس نے پیچھے کی جب نمبر پلیٹ اتاری تو اس کے نمبر پلیٹ کے اس نمبر پلیٹ کے پیچھے لوہے کے ساتھ یہ چپکی ہوئی تھی. یہ ڈیوائس چپکی یہ ہوئی. ڈیوائس چپکی ہوئی تھی. اچھا اس نے لا کے رکھ دی. مجھے نہیں, میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز لے کے آیا ہے. مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں نے تو کوئی ٹریکنگ ڈیوائس نہ کہی ہے نہ مجھے پتا تھا کہ پیچھے کوئی لگی ہوئی ہے. کیونکہ جب نمبر پلیٹ پیچھے والی بھی لگی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نہیں لگوائی تھی اور ہم نے تو کوئی ڈیوائس نہیں لگوائی. میں وہ لڑکا آگے پیچھے ہوا, میں نے پیمنٹ دی تو میں گاڑی لے کے نکلا ہوں. پھر مجھے میسج آیا کہ یہ آپ کی نا یہ آلہ رہ گیا ہے. تو وہ پھر میں آلہ لیا تو وہ دیکھا تو اعلیٰ صاحب کہ یہ تھے. یہ آلہ یہ ہے. تو وہ میں نے پھر چیک کروایا ایک سابقہ انٹیلیجنس آفیسر سے, ان سے میں نے رابطہ ہوا جیسے بھی. تو انہوں نے کہا جی یہ تو جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم ہے. پھر بھی میں نے نہیں یقین کیا. میں نے پھر چیٹ جی پی ٹی میں تصویریں لے کے اپلوڈ کی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی پی ایس سسٹم ہے یہ. اچھا. تو اب جی پی ایس جو ہے وہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے. اور آپ ڈیوائس دیکھیں یہ کتنی بھاری ڈیوائس ہے, کتنی بڑی ہے. اور ویسے اگر آپ دیکھیں آج کل تو بہت چھوٹی ڈیوائسز آ گئی ہیں, بہت معمولی, ان کا ویٹ بھی کوئی نہیں ہے. اتنی بھاری ڈیوائسز لگا رہے ہیں آپ. یعنی اعزاز آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ڈیوائس اتنی بھاری نہیں ہونی چاہیے تھی, نہیں اسمارٹ ہونی مطلب چاہیے. میں کہہ رہا ہوں آپ اتنے اسمارٹ تو ہوں کہ مجھے نہ پتہ لگے یار. یہ پتہ نہیں حکومت پاکستان کی ریاست کے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں آپ, اور نہیں, فضول کام پہ. اور جو کام آپ نے پوچھنا ہے آپ نے جاننا یہ ہے کہ اعزاز سعید کدھر کدھر گیا اور یہ گاڑی کہاں کے, یہی جاننا تو میرا چاہتے ہیں خیال نا. ہے آپ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں تو کیا اس میں تو آپ. ڈائریکٹ آ جائیں یار, میں بتا دوں گا میں فلاں جگہ پھرنے گیا. تو آپ کیوں اتنے یار اچھا پیسے اعزاز اپنے مجھے یہ ملک کے بتائیں, شہریوں کے اوپر. سیف سٹی کے کیمرے ویسے ہی ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کا کنٹرول بھی آپ کو پتہ ہے کس کے پاس ہے. جی ہاں. اچھا یہ دیکھیں, اب میں نے اس کو نکالا ہے تو یہ اب میرا خیال ہے یہ اس کا وہ, ہاں اب یہ لگ اب رہا یہ ہے کہ ان کو اسٹوڈیو کی اطلاع نہیں جائے. آخری اس کی آئے گی لوکیشن, اس کے بعد شاید یہ کیونکہ سیلف سفیشینٹ تھی یہ, اس کی بیٹریز بھی چارجیبل تھیں اور یہ یہاں سے اس میں جا کے یہ ساری لوکیشن بھیج دی ہوگی. ایسا ہی ہے. اب اسٹوڈیو کی آخری لوکیشن آ رہی ہے, آگے آپ نے پوچھ لی تو ہم خود آپ کو بتا دیا کریں گے, آپ ہمارے سے رابطہ تو کریں. تو اعزاز یہ ویسے آپ کو ڈیوائس دیکھ کے افسوس ہوا کہ یار ٹیکنالوجی میں ہم بہت یار پیچھے ہیں. مجھے نا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہے ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں اور عقل میں بھی پیچھے ہیں. میں یہ کسی کی عقل کو میجر کرنا, یہ جو ہم آج تک جن حالات پہ پہنچے ہیں یہ ان افلاطونوں کی وجہ سے پہنچے ہیں کہ جو گاڑیوں میں ڈیوائس لگاتے ہیں, اور وہ بھی بہت پرانی. یہ اس طرح کی جو ڈیوائسز ہیں نا, یہ آصف میں وہ چیک کر رہا تھا, مختلف لوگوں سے میں نے بات کی, کچھ میں ہسٹری بھی چیک کر رہا تھا. تو 1995 آن ورڈ اس طرح کی ڈیوائسز بنتی تھی. آج ہم بیٹھے ہوئے 2024 میں, 30 سال اس بات کو ہو گئے, آپ اندازہ کر لیں 3 دہائیاں گزر تو گئی. 3 دہائیاں پرانی. آپ کو تو اس بات پہ سزا ملنی چاہیے کہ آپ اگر ٹریکنگ کر رہے ہیں تو اتنی یعنی کہ آپ یہ میری ٹریکنگ نہیں کر رہے ہوں گے نا, اور لوگوں کو بھی کر رہے ہوں گے. تو آپ کو اسمارٹ انف ہونا چاہیے. میں تو اس ملک کا رہنے والا ہوں, ظاہر ہے ہمارا آپ ہمارے موبائل فون بھی چیک کرتے ہوں گے, کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم ایٹم بم کا راز لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر آپ کو شک ہے کریں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اسی ملک کے رہنے والے ہیں, اسی ملک کے ادارے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن مجھے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ آپ نالائق جو ہیں۔ نالائق ہیں اور آپ یہی جو رول ہے ان لوگوں کے اوپر بھی اپلائی کر رہے ہوں گے جو جینونلی اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں نہیں، یا جنہیں آپ مانیٹر یا کرنا جنہیں چاہتے ہیں مانیٹر کرنا تو آپ چاہتے سمارٹلی انہیں مانیٹر کریں ہاں۔ جی، ہمارا بڑا اعتراض ہے جی، ہیں ہم اعتراض اس بات پہ کر رہے ہیں ٹاک شاک کو اعتراض ہے کہ آپ سمارٹ نہیں ہیں، آپ سمارٹ ہو جائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، اتنے ہی وزنی آپ نے ڈیوائس لگائی ہے، ہماری گاڑی اس کو لے کے پھر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو سمارٹ ڈیوائسز لیں جی، کو فنڈ ادھر بھی لگائیں، آپ باقی کاموں پہ لگاتے ہیں فنڈ کو، ادھر بھی فنڈ لگائیں، تو سمارٹ ڈیوائسز لگائیں تاکہ اسمارٹ ڈیوائسز لگائیں اور ہم پھر دوسری پکڑ لیتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بڑا لطیف ہے، وہ ایک کسی نے شاید آپ نے مجھے سنایا تھا کہ وہ ایک لڑکا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا میرے 2-3 رشتے آئے، کہتا وہ میں نے نہ کر دیے، پھر ایک رشتہ آیا میں نے ہاں کر دیا، تو کہتا جی انہوں نے میرا وہ کوئی انٹیلیجنس کے لوگ تھے، وہ جو سسر تھا میرا انٹیلیجنس کا تھا، تو کہتا جی وہ میں بڑا پریشان ہوا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کا تو انٹیلیجنس سے تعلق ہے، کہتا ہے انہوں نے رشتہ ہاں کر دیا، کہتا ہے میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کہتے میں پریشان اس لیے ہو گیا کہ اگر یہ میرے بارے میں بھی پتہ نہیں لگا سکے جس کو بیٹی دینی ہے ٹھیک ہے، تو پھر اگر ملک کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر تو حالات تو خراب ویری ہے، ویری سیڈ لیکن مجھے اعزاز، کریے۔ ہاں پلیز آپ ارے میں تو یہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مہربانی کریں آپ اپنے سیاسی امور سے ذرا توجہ ہٹائیں، اس ملک کی سیکیورٹی کے اوپر اور جو جینون تھریٹ ہے نا ٹیررزم کی طرف، اس کے اوپر توجہ دیں۔ آپ کی یہ آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں، جو آصف آپ کے اوپر پیسے لگائیں گے یا میرے ٹیلی فون ٹریکنگ کے اوپر یا گاڑیوں کی ٹریکنگ کے اوپر، یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ آپ اس ملک کے مفاد میں آپ اپنا کوئی بندہ بھیجیں، ہم اس کا بیٹھ کے انٹرویو کرتے ہیں، وہ ہمارا انٹرویو کر لے، چلا دیتے ہیں اس کو ایز اٹ از چلائیں گے، ایک لفظ نہیں کاٹیں گے۔ مجھ سے آصف کل ایک کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک جماعت کے صاحب آئے، وہ مجھے ملے، اس کے اوپر کھلبلی مچ گئی، یہ کون ان سے ملنے آ گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے نااہل ہیں پالیسی میکرز کہ یہ خود محنت کر کے لوگوں کو اپنا دشمن بناتے ہیں، خود محنت کر کے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے اسی پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ مجھ سے کچھ انٹیلیجنس کے لوگ ملنے آئے، اور انٹیلیجنس کے لوگ ملنے آئے اور میں نے وہ فارمر آئی ایس آئی چیف کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ان کی بھی خواہش ہے دل کی اور کوئی بات چل رہی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ امریکہ میں سفیر بننے کی ان کی کوئی بات چل رہی تھی، خواہش شاید ان کی بھی تھی۔ یہ مجھ سے ملنے آئے اور مل کے آ کے انہوں نے کیا کیا کہ ظاہر ہے مجھ سے انہوں نے کہا، میں کبھی ان کے دفتروں نہیں جاتا ہوں، اب یہ فون پہ انہوں نے پہلے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا جی آپ نہ ہی مجھ سے ملے تو بہتر ہے، آپ کا مفاد حل نہیں ہونا۔ کہتے ہیں جی ہماری ریکویسٹ ہے، میری بھی مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ آپ سے ملنا چاہیں تو آپ ان سے مل لیا کریں، کوئی اس پہ اعتراض والی بات نہیں۔ تو میں نے دفتروں کو بتایا، میں ملا، میرا اگلے دن انہوں نے واٹس ایپ ہیک کر لیا۔ کن کاموں پہ لگ گئے ہیں آپ؟ اگر آپ کی دوڑ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی تنقید برداشت نہیں کر پاتے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کا دشمن کون ہے، اور ہم جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں آپ اس کی دشمنی میں نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی فوج اور طاقتور ہو، ہم چاہتے ہیں اس ملک کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ طاقتور ہوں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اپنا کعبہ درست کرے، وہ سیاست سے ٹانگ نکالے۔ لوگ نون لیگ کے لوگ آپ کو گالیاں نکالتے تھے، آج بھی دل سے خوش نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کو گالیاں نکالتے تھے، آج بھی دل سے خوش نہیں ہیں۔ اب پی ٹی آئی آپ کو گالیاں نکالتی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ آپ سے دل سے خوش نہیں ہیں، اور ان سب یہ تینوں جماعتوں جن کا نام لیا ہے یہ سارے وہ ہیں جو آپ کے گملوں سے نکلے ہیں، سارے ان کی گملوں سے نکلے ہیں۔ اعزاز آپ نے کہا ہم تنقید افسوس کی کرتے ہیں بات ہے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے، آج کی تنقید بڑی سیریس اور جینون ہے۔ جی ہاں دیکھیں ہمیں اعتراض ہے، اتنا بڑا آپ کا سیکیورٹی کا بجٹ ہے جی اور ہاں آپ نے اتنی بڑی ڈیوائس لگائی ہے یار، نہیں میں سیریس بات ہاں کر رہا ہوں، سیریس بات، میں سیریس یہ دیکھیں انٹیلیجنس کا پہلا لفظ ہے انٹیلیجنٹ ہونا بھی چاہیے تھا، جی ہاں انٹیلیجنٹلی آپ انٹیلیجنس کریں، اس طرح بونگی قسم کی انٹیلیجنس سے آپ کریں ہماری انٹیلیجنس، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ نے کرنا ضروری ہے، بسم اللہ، اب آپ قومی سلامتی کے ادارے ہیں، اب ہمیں بتا کے نہ بھی کریں،
ہم لیکن کوئی مسئلہ انٹیلیجنٹ نہیں، تو آپ انٹیلیجنٹلی ہماری کریں نا، یہ تو بڑا بھونڈا طریقہ ہے، اس طرح دل دکھتا ہے کہ یار آپ کتنے نالائق ہیں، وہ آصف دس وہ از ناٹ گڈ. تو ویری آپ اپنا سیڈ. بجٹ اس کے اوپر بھی لگائیں، بلکہ اپنے لڑکوں کو ٹرین کریں، اپنی ٹیکنالوجی کریں، دشمن کی اس کے میں نکلنا ہے تو آپ نے آصف تو. آپ کو یاد ہے 2010 میں جب یہ میں اس وقت کا وہ معاملہ ہوا تھا تو ایک خاتون، آپ کو سارا کہانی پتہ ہے، مجھے فون کیا کرتی تھی خاتون. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار میں تو ساری زندگی انتظار کرتا رہا ہوں کہ وہ خاتون مجھے کہے کہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں. لیکن میں نے اس کو خاتون کو کہا، میں نے کہا یہ جن لوگوں نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے ان کو بتاؤ کہ اسکرپٹ تو بدل لیں یار، کم از کم مجھے تو نہ پتہ لگے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. اتنے نالائق لوگ، اتنے ڈفر لوگ. پھر ان کے ایک صاحب نے ایٹ دیٹ ٹائم وہ میں نے ان کا نام ایف آئی آر میں بھی دیا تھا، راجہ وقار ان کا نام تھا، سویلین تھے. انہوں نے مجھے رشوت دینے کی کوشش کی. کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ یہ میرا خیال ہے اعزاز انہیں کہیں کہ اگر چاہیے تو واپس لے جائیں، ہاں وہ چاہیے ان کی امانت ہے، لے تو جائیں ہم یہ سے. لے جائیں، اور پلیز یہ کسی اور کے نہ لگائیے گا، بےزتی کی بات ہے پاکستان کے لیے. مطلب ویری سیڈ. آپ کو اسمارٹ انف ہونا چاہیے. کوئی ڈیوائسیز اب تو وہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈیوائسیز آتی ہیں، اور پرائیویٹ انٹیلیجنس جو کرنے والی کمپنیز ہیں باہر دنیا میں، وہ کیا استعمال کر رہی ہیں. آپ تو سرکار کے اس سیٹ اپ میں ہیں، آپ کا اتنا بڑا بجٹ ہے. تو اعزاز بہرحال میرا خیال ہے جنہوں نے آپ کو ٹریک کیا ہے انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اعزاز سید ایک جینون پاکستانی ہے، نہیں نہیں، وہ ایک اندازہ تو جینون آصف ایک عام سب کے صحافی بارے میں ہے. ان کو وہ ہمارے نہیں، اگر کسی کو کوئی شک شبہ تھا ہاں اور فردر بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. اور لیکن میں آپ کو اپنی ایک وہ دے رہا ہوں کہ ظاہر ہے انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ اعزاز سید کہاں کہاں آتا جاتا ہے، کہاں ملتا ہے. کوئی آپ تو ایک کھلی کتاب کی طرح، ہم اکثر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب فون کرتے ہیں آپ سے ہم مل لیتے ہیں، لوگ آپ کو مل لیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر آپ نے یہ کام کرنے ہی ہیں تو ان کو اسمارٹلی کریں، ہاں. اور ہمارا مطلب ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے آپ کی میرا دل اس صلاحیتوں بات کے پہ اوپر. ٹوٹا کہ یار اتنے نالائق لوگ ہیں، دل ٹوٹا ہے ویسے. اعزاز یہی تھا پھر. آصف یہی تھا، لیکن ایک جانے سے پہلے ہم نے ایک بچہ ہے 15 سال کا، G8 میں اس کے والدین رہتے ہیں. شاہد نام ہے اس بچے کا. یہ بچہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا. یہ 5 اکتوبر کو صبح 8 پونے 8 بجے گھر سے نکلا ہے اور آج تک اس کا علم نہیں ہے. تھانہ کراچی کمپنی میں اس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. ان کے کچھ عزیزوں نے مجھے رابطہ کیا، ایک وکیل صاحب ہیں امان اللہ لق صاحب، انہوں نے مجھ سے ایکچولی رابطہ کیا. پھر میری ان کی والدہ سے، اس بچے کی والدہ سے بات ہوئی، اور میں جب ان سے تصدیق کے لیے بات کر رہا تھا، پرچے کی کاپی تو میرے پاس تھی، تو وہ جو والدہ ہیں وہ آصف، ان کی جو باتیں ہیں نا، ان کے لہجے میں نا آنسو ٹپک رہے تھے. تو مجھے بڑا لگا. تو یہ تصویر ضرور آپ دیکھیں، اور میں کہوں گا کہ کسی کو بھی اس بچے کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو ضرور ان کی مدد کریں. تھانے کی ایف آئی آر بھی ہم نے بتا دی ہے، اور اگر کسی کو پتہ چلے تو ٹاک شاک کی ای میل پہ بھی دے سکتا ہے. تو میرے خیال میں آج آصف آج کا پروگرام آج تو یہی. یہی تھا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے اس پروگرام کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا ہے تو کمنٹ باکس میں کیجیے. اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.